बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। फवाद चौधरी गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन उनके साथ कोई जिनसी ज़्यादती के तशद्दुद की कोई खबर नहीं आई, लेकिन उन्हें माँ बहन की गालियाँ पड़ रही हैं और गालियाँ भी दे रहे हैं अपनी ही पार्टी के सदर। वो क्यों गालियाँ दे रहे हैं और इमरान खान साहब क्यों परेशान हैं, उनके क्यों रंग उड़े हुए हैं, उनकी क्यों शेप बढ़ रही है और वो क्यों नहीं सो पाते हैं, और वो कैसे बेवकूफ़ बनते रहे हैं, बुशरा बीबी के हाथों कैसे रेहाम खान को तलाक दी और कैसे वो बुशरा बीबी के दामाद बनते बनते उनके शौहर बन गए। ये सारी बातें सामने आ रही हैं और पंजाब की काबीना ने हलफ उठा लिया है, नई काबीना ने, लेकिन इलेक्शन नहीं होने। वो जो खान साहब अर्ली इलेक्शन मांग रहे थे, तो अब खबरें ये आ रही हैं कि इलेक्शन वक्त पर भी नहीं होंगे, बल्कि लेट होंगे और बहुत लेट होंगे, ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो ये सारी बातें क्या, और सदर साहब क्या करते फिर रहे हैं, क्या वो इमरान खान की कोई मदद करने की पोजीशन में हैं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करनी है। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब बहुत परेशान हैं, उनके रातों की नींदें उड़ गई हैं और ये दूसरी मरतबा हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। इससे पहले ये 2015 में 26 अक्टूबर को हुआ था, जब उन्होंने रेहाम खान को तलाक दी थी। तो उनका बहुत बुरा हाल था। तलाक देने के बाद वो परेशान थे कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ और शायद मैंने गलत कर दिया है और अब क्या होगा, और उसके तो 3 बच्चे भी हैं, उनका क्या बनेगा। और उसके बाद वो बल्दियाती इलेक्शन भी हार गए थे। उनके दोस्तों का ख्याल है कि शायद उसका भी लिंक है आपस में। और ये सारी बातें किसने बताई हैं? वन एंड ओनली जावेद चौधरी, जो इस किस्म की बातों में बड़े माहिर हैं, खबरें लेकर आने में और बताने में। तो सारी बातें वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये सारी बातें हो रही थी और बुशरा बीबी ने एंट्री डाली फराह गोगी के ज़रिए, और फिर उन्होंने बताया कि इनको तलाक देनी ज़रूरी है रेहाम खान को, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि तलाक देने से पहले किसी खातून से बात की थी और जब वो चेक किया गया तो वो खातून बुशरा बीबी थी, और उसके बाद बुशरा बीबी वहाँ शिफ्ट हो गई बनी गाला में। बड़ा सारा घर, खूबसूरत सी बड़ी सी महंगी सी गाड़ी, और फिर इमरान खान साहब जो पहले हफ्ते में 2 दिन दम कराने जाते थे बुशरा बीबी से, वो फिर हर रोज़ दम कराने लगे। और फिर दम कराते कराते उनकी शादी का प्लान बना, तो शादी हो रही थी, पहले कहीं और हो रही थी, वो मना हुआ। फिर बुशरा बीबी ने अपनी बेटी से उनको शादी की ऑफ़र की, यानी वो बुशरा बीबी के दामाद बनने जा रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने वो ऑफ़र नहीं कबूल की और फिर वो बुशरा बीबी के शौहर बन गए। तो ये सारी स्टोरी चली है। जावेद चौधरी साहब हमें बता रहे हैं कि किस तरह से बुशरा बीबी की बहन से उनका रब्ता था, और उन्होंने बताया कि मेरी बहन जो है बड़ी अल्लाह लोग हैं, अल्लाह के बड़ी करीब हैं, जादू शादू के भी सिलसिले हैं। और फिर दम कराने के बाद इमरान खान साहब, वो जो रेहाम खान को तलाक देने के बाद उनकी जो टेंशन थी, जो परेशानी थी, उसमें उन्हें बड़ा सुकून मिला। और उन्हीं दिनों बुशरा बीबी ने उन्हें बताया कि नवाज़ शरीफ का इक़्तिदार जाने वाला है और वो जेल भी जाएंगे। और फिर उनके मौक्कलों ने, मुर्शद तो नहीं कहेंगे, उनके मौक्कलों ने ये काम कर दिखाया कि नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से बाहर कर दिया और बल्कि उनको जेल भी पहुंचा दिया। तो धाक तो बैठनी थी, ये बात तो होनी थी। और वो कि जी इद्दत में निकाह और फिर उसको खुफिया रखना और फिर बाद में बताना, और क्यों बताना, और उसमें जो था उनका हक महर में बनी गाला वाला घर लिखवाने की कोशिश, लेकिन वो उनके दोस्तों ने नाकाम बना दी। और फिर एक 7 कनाल का प्लॉट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, क्या कहानियाँ हैं। वो जो है ना, एक नावल बन सकता है, इस पर एक मूवी बन सकती है, बाकायदा एक बड़ी फिल्म बन सकती है कि कैसे कैसे किया गया, किस तरह से प्लांट किया गया, किस तरह से प्ले किया गया, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया, किस तरह से उन्हें अपने शिकंजे में लाया गया। और उनके मौक्कल सारे काम भी कर रहे थे। मौक्कल कौन थे वो आपको पता ही है। वो मौक्कल या मुर्शद जो थे उनके, वो थे रहमतुल्लाह साहब। और रहमतुल्लाह साहब किसके मुरीद थे? वो जो बुशरा बीबी के यानी मुर्शद के जो पीर थे, वो मुरीद थे जनरल फैज़ हमीद के। तो सिलसिला जो है ना, फैज़ वहाँ से आ रहा था, वो फैज़ हासिल कर रहे थे। और उस फैज़ के चक्कर में उनकी बातें साबित करने के लिए नवाज़ शरीफ की हुकूमत भी निकाली गई, उनको भी बाहर निकाला गया और उनको जेल में भी डाला गया, सब कुछ कर दिया गया ताकि इस शहज़ादे को लाया जाए, किसी तरह से इनको लाया जाए
ویسے وہ جو فیض حمید صاحب تھے ان کا تو رول یا ان کا تو ٹارگٹ کچھ اور بھی تھا، وہ تو خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے، وہ تو بیچارے ناکام ہوئے، ان کی تو صرف ایک چیف کی جاب گئی، اس ملک کا بیڑا غرق ہوا، اس ملک کے 23 کروڑ عوام کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ ہم جو کتنے ہی سال پیچھے چلے گئے ہیں، جو ہماری اکانومی کی ایسی کی تیسی پھر گئی ہے، آج کل آپ نے دیکھ لیا ڈالر کا کیا حشر ہوا ہے، ہمارے پاس 4 ارب سے کم کے ذخائر رہ گئے ہیں، 4 ارب ڈالر سے کم کے ذخائر رہ گئے ہیں، اور ہم مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارے ہمسایہ ممالک سے، اگر بات کریں تو شرم آتی ہے اس نمبرز کو سوچتے ہوئے جو ان کے فارن کرنسی ریزروز جو ہیں۔ تو ہم پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف عمران خان صاحب کو ایک لانے کے چکر میں، اور عمران خان صاحب کو بھی لانا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ دونوں چہرے ہمیں برے لگتے تھے، نواز شریف اور آصف زرداری، اور ہم نے ان کو ختم کرنا تھا، ان کو ایلیمینیٹ کرنا تھا، ان کی سیاست کو ختم کرنا تھا۔ ان کی سیاست تو ختم نہیں ہوئی، وہ ہمارے لوگوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے، ہمارا ملک داؤ پہ لگ گیا ہے، ہمارے ملک کا مستقبل، ہمارے ملک کی معیشت داؤ پر لگ گئی ہے۔ صرف چند لوگوں نے سوچا کہ ان کو آؤٹ کرنا ہے، اور پتہ نہیں کیا کر رہے تھے۔ خیر، عمران خان صاحب آ گئے، انہوں نے پھر اپنا بیڑا غرق خود کیا، جو ملک کا کیا، اپنی پارٹی کا کیا، اپنی حکومتوں کا کیا، اپنی حکومتیں فارغ کی، پہلے اسمبلیوں سے، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، باہر آ گئے۔ اچھا، وہ ڈرامے بازی تھی کرتے کراتے فائنلی یہ ہوا کہ وہ اب اسمبلی سے باہر ہیں، سارے لوگ ان کے فارغ ہو گئے ہیں، اور صوبائی اسمبلیاں انہوں نے توڑ دی ہے۔ بڑے فخر سے کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اب نے ایسی شاٹ کھیلی ہے کہ سب کو بیک فٹ پر کر دیا ہے، اور اب خود دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، سڑکوں پر آ گئے ہیں، ترلے منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح بچا لیں۔ صدر صاحب کے ترلے ہو رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں۔ وہ جو کل 2 میٹنگیں ہوئی ہیں، پرسوں رات والی جو میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا، ایک میٹنگ میں عمران خان صاحب نے ان کے ترلے کیے کہ جناب کسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے پھر بات کریں۔ تو اب ذرائع کے مطابق یہ ہے، صدر صاحب نے کہا جی مزید تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی جب بہت زیادہ درخواست کی گئی تو وہ وہاں سے گئے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جا کے انہوں نے پھر بات کی، ان سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی، جو لوگ میٹر کرتے ہیں انہوں نے بات نہیں سنی بلکہ اپنی شرائط بتائیں۔ وہ پھر واپس آئے عمران خان صاحب کے پاس، انہیں بتایا، اس پہ عمران خان صاحب ناراض ہوئے، اوکھے ہونے کی کوشش کی انہوں نے، پھر انہیں سمجھ آئی کہ گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو پھر وہ ترلے منتوں پر آ گئے ہیں۔ اچھا، اب وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اسمبلی توڑنے کی، استعفے دینے کی اور صوبائی اسمبلیت توڑنے کی۔ یہی سب کچھ انہیں لوگ سمجھا رہے تھے کہ آپ سیاست کو سیاست کی طرح کریں، لیکن وہ تو ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ انہیں تو ایسی عوامی حمایت حاصل ہے کہ وہ باہر آئیں گے اور لوگ انہیں کندھوں پر بٹھا کے، سر پر اٹھا کے دوبارہ جو ہے مسند اقتدار پہ بٹھا دیں گے۔ اور بھائی جان، وہ لوگوں نے نہیں بٹھایا تھا، وہ جن 2 4 5 7 لوگوں نے بٹھایا تھا وہ سب کی چھٹی ہو گئی ہے، وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، ان کی تو اپنی جو ہے معاملات سٹیک پر ہیں، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب اور مریم نواز جو پلان کر رہی ہیں، ممکن ہے وہ لوگ بھی کسی شکنجے میں آ جائیں، ان سے بھی پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیا حرکت کیا کی تھی، جو آپ کی اس حرکت کا جو ہمیں بھگتنا پڑا ہے، اس پورے ملک کو جو قیمت ادا کرنی پڑی ہے، شاید ان سے بھی اس کا جواب لیا جائے۔ اور ان کے یہ اسمبلی توڑنے والا معاملہ تو اب اس حد تک چلا گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط تھا، اور وہ جو فواد چودھری صاحب پکڑے گئے تھے، ویسے تو خیر خیریت سے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو فوراً الزام یہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے دنگا کر کے تشدد کیا جا رہا ہے اور جنسی زیادتی بھی کی جا رہی ہے۔ تو شکر ہے عصمت پہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن انہیں ماں بہن کی گالیاں پڑ رہی ہیں۔ وہ ہیں پرویز الہی صاحب، ایک آڈیو لیک آ گئی ہے پرویز الہی صاحب کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیش 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 کہ جینو پہلے پھاڑ لیندے، اگر اس کو پہلے پکڑ لیتے تو یہ اسمبلیاں نہ ٹوٹتی، اور یہ ڈیش 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 اچھا ہوا یہ پکڑا گیا۔ تو اب آرام آ رہا ہے، اب مزہ آ رہا ہے۔ یہ وہی پرویز الہی صاحب ہیں جنہیں عمران خان صاحب نے پارٹی کا صدر بننے کی دعوت دی ہے، تو وہ فواد چودھری صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں ماں بہن کی۔ اچھا، آپس میں ان کا یہی حال ہونا ہے، کیونکہ وہ خود فرسٹریٹ ہوئے ہوئے ہیں، وہ خود پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے بیٹے کے خلاف کیسز الگ ہے، بلکہ لاہور کا وہ جو ماسٹر پلان نیا بنا ہے، اس میں تو نیب نے انہیں اور اسلم اقبال صاحب کو، پرویز الہی صاحب کو اور اسلم اقبال صاحب کو شامل تفتیش کرنے کا بھی پلان بنا لیا ہے۔ تو آئیں گے۔ پرویز الہی صاحب کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ اسمبلی نہ ٹوٹتی، سال ہمیں اور مل جاتا، تو نون لیگ کا نام و نشان مٹا دیتے۔ اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال، خیر وہ تو ان کی
ابھی تو اتنا ٹائم نہیں گزرا، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ ٹائم تھوڑا سا آگے بھی جا سکتا ہے، مطلب کم از کم جب تک قومی اسمبلی چلنی ہے اس وقت تک تو چلے گا ہی نا معاملہ، اکتوبر تک۔ ارلی الیکشن کا کسی کے ذہن میں نہیں تھا، یہ صرف عمران خان صاحب کے جو ذہنی اختراع ہے یا ان کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے اس میں وہ یہ سوچتے ہیں، ادروائز کسی کو ایسا نہیں تھا۔ لیکن الیکشن ٹائم پر بھی نہیں ہونے، ویسے تو 90 دن میں ہونے ہیں، 60 دنوں میں ہونے ہیں، لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ الیکشن کم از کم 9 سے 10 ماہ لیٹ ہو جائیں گے، جس کے لیے سب سے اہم ایشو آ رہا ہے وہ ہے مردم شماری کا، کہ وہ ڈیجیٹل مردم شماری ہونی ہے۔ مردم شماری کا 1 ماہ کا ٹائم ہے، شاید مارچ کا پورا مہینہ اور اپریل تک جائے گی، اور اس کے بعد پھر سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں الیکشن کمیشن کی، اس میں ممکنہ طور پہ دوبارہ سے حلقہ بندیاں ہوں گی، نئی ووٹر لسٹیں کمپلیٹ ہوں گی، اور پھر ان پہ اعتراضات ہوں گے، اور یہ سارا کرتے کراتے کوئی 8 سے 9 ماہ کا ایک پروسیس ہے جو چلے گا۔ اور 9 ماہ کے بعد تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ ارلیسٹ جو ڈیٹ آئے گی وہ ممکنہ طور پر اس سال کے آخر میں ہوگی، اکتوبر نومبر تک جا کے یہ ممکن ہے۔ اور اگر اس وقت تک قومی اسمبلی کی مدت بڑھانے کا کوئی پلان بن گیا، جو کہ قانون میں پروویژن ہے، جس کے لیے صدر صاحب بھی اب پریشان ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، تو اگر وہ ہو گیا تو یہ ممکنہ طور پہ 2024 میں بھی جا سکتے ہیں الیکشن، لیکن یہ الیکشن 2023 کے آخر تک جا رہے ہیں۔ اور پنجاب میں نئی کابینہ آ گئی ہے، اس میں سبھی نئے چہرے ہیں، صرف یہ ہوا ہے کہ 3 لوگوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ ایک اس میں وہاب ریاض صاحب ہیں جو کرکٹر ہیں، وہ پاکستان سے باہر تھے شاہد۔ ایک تمکنت کریم صاحبہ کا نام آیا جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے معذرت کر لیا کہ وہ نہیں آئیں گی، وہ وزارت قبول نہیں کرنا چاہتی، اور نسیم صادق صاحب۔ بہرحال محسن نقوی صاحب کی نئی کابینہ بن گئی ہے، آج ان کے حلف ہو گئے تھے، کل رات حلف ہو گئے تھے، آج ان کے محکمے الاٹ ہو جائیں گے، آج کابینہ کا اجلاس بھی ہوگا، اس کے بعد وہ اپنے اپنے محکموں کو سنبھالیں گے اور کام شروع کریں گے، اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ بڑا اگریسولی کام کریں گے اور کچھ کام کر کے دکھائیں گے تاکہ وہ کوئی جسٹیفیکیشن ہو کہ وہ کوئی کام کرنے آئے ہیں، کیونکہ صرف الیکشن کرانے تو وہ آئے نہیں ہیں۔ جو اب خبریں آ رہی ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ صرف الیکشن کرانے نہیں آئے ہیں بلکہ وہ کچھ کام بھی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ کام کر کے دکھائیں گے اور پھر یہ ہمارے سامنے ہوگا، اور عمران خان صاحب گھر بیٹھ کر کوئی ڈھول بجائیں گے، جھنڈے لہرائیں گے، جو بھی کریں گے کر لیں گے، جو ان کا کام ہے۔ اور وفاقی حکومت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ اکانومی کے حوالے سے سب سے اہم چیز ہے، جھگڑے چل رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کے اور اسحاق ڈار صاحب کے، اور جو میں نے پہلے بھی کہا کہ کل جو ڈالر کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت ہی برا ہوا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بری طرح سے ناکام نظر آئے ہیں، حکومت کے معاملات اچھے نہیں چل رہے ہیں، معیشت کے فرنٹ پہ معاملات اچھے نہیں جا رہے ہیں۔ اگر یہ کنٹرول نہ ہوئے، اگر یہ نہ سنبھالے گئے، ویسے تو یہ ڈالر کو فری کر کے، مطلب وہ اوپن مارکیٹ کے حساب سے چلے گا، جو اس کے 275 روپے تک تو کل سننے میں آ رہا تھا کہ شاید چلا جائے گا، اور جتنا بھی ہوگا ایک دفعہ تو مہنگائی کا طوفان آئے گا، لوگ پریشان ہوں گے، لیکن شاید حکومت کا خیال ہے کہ وہ سنبھل جائیں، اور اگر پھر بھی معاملات نہ سنبھلے تو پھر وہاں پر بھی کوئی نگران سیٹ اپ آ جائے گا، اور وہ پھر نگران سیٹ اپ لمبے عرصے کے لیے ہوگا، اور اس کے لیے کوئی پولیٹیکل مسائل نہیں ہوں گے کہ کیسے سٹیپس لینے ہیں، کیا سخت فیصلے کرنے ہیں، وہ بالکل آزاد ہوں گے، وہ تمام سخت فیصلے کریں گے، اور پھر ایک لمبے عرصے کے لیے وہ سیٹ اپ چل سکتا ہے۔ تو سیاسی جماعتیں جو مل بھی رہی ہیں، کل بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری صاحب کی ان سے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، وہ معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن صرف باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا، کوئی سالڈ سٹیپس لینے پڑیں گے۔ خبریں تو الٹ آ رہی ہیں، بجائے لوگوں کے لیے کچھ بہتر کرنے کے کہ جی لوگوں کی تنخواہیں کم کر دی جائیں، سرکاری ملازمین کی۔ اور یار پچھلے 2-3 سالوں میں جو مہنگائی جس شرح سے بڑھی ہے، جس طرح سے اس 1 سال میں انفلیشن بڑھی ہے اور چیزوں کی قیمتیں جہاں چلی گئی ہیں، آپ کس طرح لوگوں کی تنخواہیں کم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے پیسے ایگریڈ، لیکن کوئی حل نکالنا ہے اس کا، یہ لوگوں کو مار کے کام نہیں چلے گا۔ جو ٹیکس لینا ہے وہ وہاں سے لے جن کے پاس پیسے ہیں اور جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں۔ جو ایک عام آدمی جو کہ ایک سیلریڈ پرسن اپنی سیلری سے ٹیکس دے رہا ہے اپنی ہر چیز پہ، وہ موبائل ہو، وہ پانی ہو، وہ بجلی کا بل ہو، ہر چیز پر ٹیکس دے رہا ہے، آپ اس کو مزید رگڑا لگانے کی بجائے جو بڑا سیکٹر ہے اس پر جو ٹیکس لگائیں اور ان سے پیسے لیں، امیروں سے لے غریبوں پہ لگائیں۔ یہاں الٹ سسٹم چل رہا ہے کہ غریبوں سے لے کر امیروں کو سبسڈی دی جا رہی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے یا لوگوں کو کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔